अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये मेरे हाथों पे खून के छींटे कैसे पड़ गए? फरहत ने हैरत से अपने हाथों को देखा, फिर नल पे हाथ धोने बैठ गई। हाथ धोते धोते उसे कपड़ों पे भी खून के धब्बे नजर आए। उसने अपने कपड़े बदले और उतारे हुए कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोया। फिर उसे फर्श पे भी खून नजर आया। उसने झट पाइप लगाया और सारा सहन धो डाला। फिर जैसे वो निढाल सी होके लेट गई। हम सब हैरत से ये कार्रवाई देख रहे थे। फरजाना आपा मेरी अम्मी से मुखातिब हुई। फूफी जान, आपने खुद देख लिया अपनी आंखों से, फरहत पे किसी ने जादू कर दिया है। बड़ी खुश थी अपने घर में, कामद इसे देख देख के जीता था। रुपया, पैसा, सौदा, सल्फ, जेवर, कपड़ा, किसी चीज़ की कमी नहीं। किसी बदबख्त हासिद ने जादू कर दिया है। खून के छींटे पड़ते हैं इस पर। तब से बेचारी कमज़ोर होती जा रही है। ना वो हुस्न रहा, ना वो सेहत। लेकिन फरजाना आपा, हमें तो इनके हाथों पे, लिबास पे खून का कोई छींटा नजर नहीं आया। मैंने हैरत से पूछा। सानिया, यही तो जादू का कमाल है। जिस पे हो उसी को खून नजर आता है। हम इसको कहाँ कहाँ नहीं लिए फिरे। जिस आमिल का पता चला हम गए, लेकिन पता नहीं कितना सख्त जादू करा दिया है किसी बदबख्त ने कि फ़ायदा ही ना हुआ। यहाँ भी हम एक साईं जी का सुनकर आए हैं। हमारे गांव की कई औरतें उनसे तावीज़ लेके गई हैं। वो ठीक ठाक हो गई, बहुत पहुँचे हुए हैं। फरजाना आपा ने बड़ी अकीदत से बताया। फरहत फरजाना आपा के रिश्ते में देवरानी लगती हैं और वो फरहत की नंद के साथ हमारे यहाँ साहिवाल में किसी साईं जी का शोहरा सुनकर आई थी। अंजुम बाजी, मैंने तो बहुत सी कहानियों में पढ़ा है कि अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हो जाए तो ज़मीर की ख़लिश उसे बेचैन रखती है और अपने हाथों पे खून वगैरह नज़र आना भी इसी वजह से होता है। हाँ, कहती तो तुम दुरुस्त हो। इन्हें चाहिए कि फरहत को किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं, लेकिन इनके जहन की परवाज़ बस किसी आमिल तक ही महदूद है। वैसे अंजुम बाजी, इसकी कहानी सुननी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, कोई इतनी आसानी से अपने जुर्म का इकरार कर सकता है? दूसरे दिन फरहत की नंद और फरजाना आपा तो खरीदो फरोख्त के लिए निकल गईं। इसके अलावा उन्हें साईं जी से फरहत को दिखाने के लिए टाइम भी लेना था और अंजुम आपा हमें कॉलेज के वाक़यात सुना रही थी। प्रोफेसर्स के किस्से सुनाते सुनाते उन्होंने रूहों का तज़किरा शुरू कर दिया। जब वो रात को कमरा बंद करके रूहें बुलाती थीं और लड़कियां दम बहुत रह जाती थी। उनके कमाल देखकर नौशी और नीलम आंखें फाड़े उनकी गुफ्तगू सुन रही थीं। हद ये कि हमारे शरीर भाई आमिर और ताहिर भी दम बखुद से बैठे थे। अच्छा, आज रात किसकी रूह से मुलाकात करोगे? न्यूटन की रूह से या आइंस्टाइन की रूह से? उन्होंने बड़े स्टाइल से पूछा। अंजुम बाजी, हम तो मधुबाला की रूह से मिलेंगे। मैंने नई नई मुग़ल आज़म देखी थी और मुझे उसमें मधुबाला बहुत खूबसूरत लगी थी। क्या तुम वाकई रूहें बुला लेती हो? इस आवाज़ पे हम चौंक उठे। दरवाजे में फरहत खड़ी थी, जर्द और कमज़ोर सी फरहत। कभी वह बहुत हसीन रही होगी, लेकिन अब एक मुरझाया हुआ फूल लगती थी। आपको कोई शक है? दरअसल मेरी एक सहेली के अब्बा बहुत बड़े आमिल हैं। मैंने बड़ी मिन्नत समाजित करके उनसे रूहें बुलाने का अमल सीखा है। अंजू बाजी ने धड़ल्ले से गप लगाई। क्या क्या तुम मुझे मेरी बेटी की रूह से मिलवा दोगी? फरहत ने बड़ी हसरत से कहा। मुझे उससे एक बात करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर मिलवा देंगे। आप इधर मेरे पास बैठ जाएं। हाँ, तो आपकी बेटी का नाम क्या है? इंतकाल के वक्त उम्र क्या थी? अंजुम बाजी ने किसी माहिर आमिल की तरह पूछा। रेशमा मेरी बेटी थी। जब वो मरी तो उसकी उम्र कद बुत ये नीलम जितना था तकरीबन। अरे, आप तो अभी खुद इतनी कम उम्र है, आपकी बेटी इतनी बड़ी कैसे हो गई? मैंने कुछ उलझ के कहा। फरहत देखने में 25 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी।
ریشما میرے شوہر کی پہلی بیوی سے تھی۔ تو آپ کے شوہر نے آپ سے دوسری شادی کی تھی؟ ہاں، میری بھی دوسری شادی تھی اور ان کی بھی دوسری شادی تھی۔ اس نے مزید انکشاف کیا اور پھر جیسے وہ اپنے ماضی میں پہنچ گئی، عامر اور ظاہر باہر چلے گئے تھے۔ ہم دلچسپی سے ان کی کہانی سننے لگے۔ جب میری پہلی شادی ہوئی تو میری عمر صرف 15 سال تھی، لیکن قد کاٹ ایسا کہ عمر سے بڑی ہی لگتی تھی۔ میرا شوہر اعجاز، خدا اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، BA پاس تھا، نزدیکی شہر کے بینک میں ملازم تھا، میرا بڑا ہی خیال رکھتا تھا۔ بہت خوشحالی تھی گھر میں۔ اس کے بھی 4 بھائی تھے، یہی سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور خوبصورت تھا۔ والدین بھی اسی کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر جب میرا بیٹا نعمان پیدا ہوا تو ہم دونوں کس قدر خوش ہوئے تھے۔ بڑی خوشیاں منائی گئیں، غریبوں کو دل کھول کر دیا گیا، گھر میں چراغاں ہوا۔ اعجاز دفتر سے آتے ہی سب سے پہلے نعمان کو گود میں لے لیتا، پھر کپڑے بدلتا۔ وہ کہتا تھا میں اپنے نومی کو بہت پڑھاؤں گا، اسے انگلینڈ بھیجوں گا پڑھنے کے لیے۔ لیکن ہماری خوشیوں کو جانے کس کی نظر لگ گئی۔ برسات کا موسم تھا، صبح ہی سے سخت بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اعجاز سے کہا آج دفتر نہ جائیں، دیکھیں تو موسم کیسا ہے۔ اس نے ہنس کے کہا تم تو اپنے ساتھ مجھے بھی بزدل بنا دو گی، کبھی مرد لوگ بھی ڈرتے ہیں موسموں سے۔ پھر وہ سوئے ہوئے نومی کو پیار کر کے چلا گیا، اور اسے گئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ لوگ اس کی لاش لے کر آ گئے۔ اسے کسی موذی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور میرا نعمان 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ مجھ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں تو اعجاز کے نام پہ ہی زندگی گزار دینا چاہتی تھی، لیکن یہ دنیا، ہائے یہ دنیا 2 دھاری تلوار، کسی کو چین سے جینے نہیں دیتی۔ ایک جوان اور خوبصورت بیوہ کی ہر حرکت پہ نظر رکھی جانے لگی۔ ذرا صاف کپڑے پہن لوں، ڈھنگ سے بال بنا لوں تو عورتیں 100 باتیں بناتی۔ پھر میرے بھائی مجھے اور نومی کو اپنے گھر لے آئے۔ یہاں بھابھیوں کا ناروا سلوک، سارا دن گھر کے کام کرو اور پھر بھی ان کا موڈ خراب۔ میری اماں جی سارے رنگ دیکھ رہی تھی، وہ جہاں دیدہ عورت تھی، سمجھ گئی کہ پہاڑ سی زندگی، بچے کا ساتھ اور ظالم بھابھیاں۔ سو انہوں نے ارد گرد کی عورتوں سے کہنا شروع کیا کہ ہم فرحت کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ رشید کی بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی، اس کے 3 بچے تھے، بڑے دونوں لڑکے تو جوان تھے، 15 اور 18 سال کے، لڑکی ابھی صرف 8 سال کی تھی، اور اسی بچی کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ دوسری شادی کرے تاکہ کوئی عورت ہو جو لڑکی کی پرورش کر سکے۔ یوں ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ جو ہی میرے پہلے سسرال والوں کو میری شادی کی خبر ملی، وہ آ گئے نعمان کو لینے۔ میرے ساس سسر جیٹھ سب اعجاز کی نشانی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نعمان کوئی لاوارث نہیں کہ سوتیلے باپ کی ٹھوکریں کھائے۔ ہم نے فرحت کے صدمے کے خیال سے اب تک نعمان کو اس کے پاس رہنے دیا تھا، لیکن اب جب کہ یہ خود دوسری شادی رچا رہی ہے تو ہم کیوں اپنے بھائی کی نشانی کو خار ہونے دیں۔ میں نے بہت منتیں کیں کہ ظالموں میرا بیٹا مجھ سے مت چھینو، لیکن وہ لوگ میرے 3 سالہ بچے کو لے گئے۔ امی امی کی صدائیں آج بھی مجھے سنائی دیتی ہیں۔ پھر میں دوسری مرتبہ دلہن بن گئی۔ یہ تو مجبوری کا سودا تھا، دل تو اداس تھا۔ رشید کے گاؤں پہنچے تو سب لوگ دلہن کو دیکھنے اکٹھے ہو گئے۔ لے ریشما، پہلے تو اپنی امی جی کو دیکھ لے، تجھے بڑا چاہ تھا۔ ایک عورت نے 7-8 سال کی شرمائی ہوئی سرخ گوٹے لگے دوپٹہ اوڑھے بچی کو آگے بڑھایا۔ وہ میرا گھونگھٹ پکڑ کے مسکرا کر بولی امی جی، میری امی جی۔ بڑی پیاری اور معصوم بچی تھی، میرے دل میں خود بخود اس کے لیے ممتا پیدا ہو گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے ساتھ لگا لیا۔ سب عورتوں میں دھوم مچ گئی کہ دلہن بہت اچھی ہے، اور پھر رشید بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا۔ گھر کے سفید سیاہ ہر چیز کی میں مختار تھی۔ دونوں لڑکے تو اسکول کالج سے آ کر زیادہ تر وقت باپ کے پاس ہی زمینوں پہ رہتے، مجھ سے وہ قدرے شرماتے، لیکن ریشما تو جیسے مجھ پہ فدا ہو جاتی۔ اتنی سی بچی لیکن کتنی تمیزدار،
نہ تو کبھی اس نے ضد کی، نہ شوقی، نہ بدتمیزی۔ اسکول سے آتے ہی بستہ کھول کے پڑھنے بیٹھ جاتی، پھر میرا ہاتھ بٹانے لگتی۔ امی جی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کام کروا کے۔ میں نے بھی اسے سارے کام سکھائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بچی کی بری تربیت کی۔ میرے اپنے بھی 2 بچے ہو گئے۔ ریشما اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کرتی تھی، وہ تو کوئی فرشتہ تھی جی۔ میں اپنے گھر میں بڑی خوش تھی جی، سب ٹھیک تھا، لیکن نومی کی یاد مجھے بہت تڑپاتی۔ نومی میرا بچہ، میرے جگر کا ٹکڑا کیسا ہو گیا ہوگا۔ آخر برداشت کرتے کرتے بھی ایک روز آ گیا کہ میں رہ نہ سکی اور رشید سے اجازت لے کر نومی سے ملنے اپنی پرانی سسرال جا پہنچی۔ میری ساس مجھ سے بڑی اچھی طرح پیش آئی، لیکن میرا بیٹا، میرا نومی، میرے دل کا ٹکڑا، اس نے میرے قریب آنے سے انکار کر دیا۔ نومی، میرے بچے، میرے پاس آؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تڑپ کے کہا۔ آپ نہیں ہیں، آپ میری ماں ہوتی تو میرے پاس نہ رہتی، دوسری شادی کر لی، اب آپ میری ماں نہیں۔ اتنے سے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر تو میں صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے اپنی دادی جان کی بات بھی نہ مانی اور بھاگتا ہوا چلا گیا۔ نومی کے رویے نے مجھے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ میں سوچتی عورت بھی کتنی مجبور ہوتی ہے، مجھے مجبوراً دوسری شادی کرنا پڑی، میرا بچہ بھی میرے پاس نہ رہ سکا، اور رشید چونکہ مرد ہے، خود مختار ہے، مزے سے شادی بھی کی، بچے بھی اپنے پاس ہے، کسی بات کا غم ہی نہیں۔ جوں جوں مجھے نومی یاد آتا دل کی بے قراری بڑھتی، اور کسی کا تو کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی، لیکن ریشما سے مجھے بے وجہ بیزاری اور نفرت سی ہونے لگی۔ جب وہ مجھے امی جی کہتی تو دل جل جاتا، میرا بیٹا ماں سے محروم اور یہ میری ممتا سے فیض اٹھائے۔ اب میں اس میں بھی دلچسپی نہ لیتی، کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی۔ پھر ایک دن میں نہا رہی تھی کہ میرے چھوٹے بچے کے لگاتار رونے کی آواز آئی۔ میں نے غسل خانے سے ریشما کو آواز لگائی کہ بھائی کو اٹھا لو، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ میں جلدی جلدی باہر آئی، دیکھا تو بچہ روتے روتے نڈھال ہو گیا اور اندر ریشما بے ہوش پڑی ہے۔ میں نے ریشما سے کچھ کہنا تھا، لیکن وہ تو بے ہوشی کی حالت میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خدا کے لیے مجھے میری بیٹی کی روح سے ملا دو، تاکہ میں اسے جو کہنا چاہتی ہوں وہ کہہ دوں۔ تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ دیکھیں فرحت، ایک شرط ہے کہ آپ گھر میں کسی کو نہ بتائیں، فرزانہ آپا وغیرہ کو بھی نہیں۔ ہم چپکے سے رات 10 بجے آپ کو بلا لیں گے، انجم باجی نے کہا۔ انہوں نے پھر ہم سے پکا وعدہ کر لیا۔ اتنے میں باہر سے فرزانہ آپا وغیرہ کی آوازیں آنے لگی، لیکن ہم باہر آ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی، پھپھو جان، انہوں نے کل 4 بجے آنے کا کہا ہے۔ کیا سما تھا پیر سائیں کے پاس، وہ لمبے لمبے بالوں اور داڑھی والے گلے میں منکے پہنے سائیں جی، لوگوں کا ہجوم، اے کیا نور ہے سرکار کے چہرے پہ، اتنے بے غرض ہیں کہ کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے، کوئی پیسہ دھیلا نہیں، ہاں اگر کوئی خوشی سے ان کی گڈڑی کے نیچے کچھ رکھ جائے تو انکار بھی نہیں کرتے، خلقت کی دل شکنی کے خیال سے۔ بڑی عقیدت سے وہ کہہ رہی تھی۔ پھر ہماری میٹنگ شروع ہوئی۔ انجم باجی، آپ رات کو کیسے فرحت کو ریشما کی روح سے ملوائیں گی؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ بھئی تم لوگ میرے ساتھ تعاون کرو تو کچھ مشکل نہیں، اپنی نیلم آخر کس دن کام آئے گی؟ کیا مطلب باجی؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے روحوں سے، میں تو اس کمرے میں نہیں جاؤں گی، نیلم کانپتے ہوئے بولی۔ پوری بات سنو ڈیئر۔ پھر انہوں نے ساری اسکیم تیار کی۔ طے پایا کہ نیلم سفید میکسی پہن کے اور لہراتے سفید دوپٹوں کے ساتھ جیسے ٹیبلوں میں فرشتہ بنی تھی، ویسے ہی ریشما کی روح کا کردار ادا کرے گی اور فرحت کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہم لوگ بہت ڈر رہے تھے کہ اگر امی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، لیکن انجم باجی بہت نہ ڈر ہیں اور جس بات کا تہیہ کر لیں وہ کر کے چھوڑتی ہیں۔ عامر اور ظاہر چونکہ پیٹ کے ہلکے تھے، لہٰذا انہیں اس اسکیم میں شامل نہ کیا گیا۔ خدا خدا کر کے رات ہوئی۔ اپنے کمرے میں ہم نے قالین پر سفید چادریں بچھا دی تھی، اگربتیوں سے کمرہ مہک رہا تھا، گلاب پاش سے فراق دلی سے اسپرے کیا گیا تھا۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی، ایک موم بتی کی ٹمٹماتی روشنی میں ہم سب سائے سے لگ رہے تھے۔ ماحول تو واقعی بہت پراسرار ہو گیا تھا۔
ایسا کہ مجھے بھی وہاں ایک دم جھرجھری سی آ گئی۔ نشو جا کے فرحت کو بلا لائی۔ اس کی ساتھی خواتین خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ روحیں بہت تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں آتی ہیں فرحت، اس لیے آپ نے رونے دھونے یا لمبی گفتگو سے پرہیز کرنا ہے۔ جو بات کرنی ہے بس سیدھے سادھے وہ کیجیے گا۔ انجو باجی نے اختتامی نصیحت کی۔ ٹھیک ہے، فرحت نے کہا، اور پھر انجم باجی کے حسب ہدایت سب نے آنکھیں بند کر لی اور انجم باجی نے عمل شروع کر دیا۔ وہ نہ جانے کس زبان کا الفاظ بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پہ قابو پایا۔ تقریباً 15 منٹ بعد انجم باجی نے کہا، اے نیک روح، مہربانی فرما کر ہمیں اپنا جلوہ دکھا، تمہاری ماں تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ریشما، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولنے کا آرڈر دیا۔ ہم سب نے آنکھیں کھولی۔ کمرے کی مغربی کھڑکی کے پاس ریشما کی روح ہمیں لہراتی نظر آئی۔ مدھم روشنی میں بس وہ ایک سفید ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ فرحت، ریشما سے بات کرو۔ انجم باجی کی آواز بڑی جلالی تھی۔ ریشما، اب تو تم روح بن گئی ہو، تم سب کچھ جانتی ہو۔ پھر بھی میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس دن جب کاکا بہت رو رہا تھا اور میں غسل خانے سے اندر آئی، تمہارا رنگ زرد ہو رہا تھا اور تم چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ جانے تمہیں کیا مسئلہ تھا، لیکن میں نے تو غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ تمہیں زور کے ایک ٹانگ ماری۔ وہ ٹانگ شاید تمہارے سینے پہ لگی، تم وہیں چارپائی پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں تب بھی تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن تم ہوش میں آئی ہی نہیں۔ ریشما میری بچی، میں نے تمہیں صرف غصے میں لات ماری تھی، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور بھلا لات مارنے سے بھی کوئی مر سکتا ہے، لیکن دیکھو تم مر گئی۔ ریشما، اپنی اس بد نصیب ماں کو معاف کر دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ فرحت نے یہ سارے ڈائلاگ پنجابی میں ادا کیے۔ پھر نیلم کی سرسراتی آواز آئی، وہ بھی پنجابی بول رہی تھی۔ امی جی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، مجھے تو آپ سے بہت محبت تھی، اور آپ بھی تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور آپ کی ٹانگ تو مجھے لگی ہی نہیں تھی، میں پیچھے ہٹ گئی تھی اور آپ کی ٹانگ تکیے سے ٹکرائی تھی۔ امی جی، میری امی جی، میری موت تو دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی، آپ کی ٹانگ لگنے سے نہیں جی۔ امی جی، ابا آپ کے لیے پریشان ہیں، چھوٹے بھائی آپ کی محبت چاہتے ہیں، گھر پہ توجہ دیں امی جی۔ ریشما میری بچی، فرحت تڑپ کے آگے بڑھی۔ انجم باجی پہلے سے ہی بہت چوکس بیٹھی تھی، وہ جھٹ فرحت سے لپٹ گئی اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اسی اثنا میں نیلم جلدی سے باتھ روم میں گھس کر دوسرے کمرے میں پہنچ گئی۔ فرحت کا رو رو کے برا حال تھا۔ بمشکل اسے حوصلہ دیا، چپ کروایا اور سونے کے لیے بھیج دیا۔ دوسرے دن وہ لوگ فرحت کو لے کر سائیں جی، جس کا انہوں نے بڑا چرچا سنا تھا، اس کے پاس گئے اور وہیں سے واپس چلے گئے۔ کئی دن ہم اپنی ایکٹیویٹی پہ خود ہی اتراتے رہے۔ انجم باجی کو رزلٹ کا بہت انتظار تھا، پھر بالآخر ان کا انتظار تمام ہوا۔ ایک شام فرحت مٹھائی کا ڈبہ تھامے ہنستی کھلکھلاتی فرزانہ آپا کے ساتھ چلی آئی۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زرد رنگت خوب سرخ ہو گئی تھی، بھرا بھرا صحت مند جسم اور خوبصورت ہنسی جس میں زندگی تھی۔ فرزانہ آپا سائیں جی کی شان میں قصیدے پڑھنے لگی کہ ان کے مطابق سائیں جی کے عملیات کے ذریعے ہی فرحت پہ کیے گئے جادو کا توڑ ممکن ہو سکا۔ ہم سب فرزانہ آپا کی باتیں سن کر ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ انجم آپا جو کہ میری بڑی بہن تھیں، ان کے سامنے تو خاموش رہی، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی آج تک ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حاضر دماغی سے اور نفسیاتی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے فرحت کا نفسیاتی علاج کیا۔ جب ہم انجم آپا سے یہ کہیں کہ آپ کو سب کو بتانا چاہیے کہ یہ سب آپ کے حاضر دماغی کے باعث ہی ممکن ہوا، تو وہ ہنس پڑتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ میرا مقصد کسی کے سامنے اپنی بڑائی جتانا نہیں تھا، بلکہ فرحت کو اس مشکل سے نکالنا تھا کہ اس کو جو نفسیاتی بیماری چپک گئی تھی، اس کا علاج کسی بھی پیر سائیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں،
صرف ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی تھا، اور میں نے اس کی بیماری کو سمجھتے ہوئے اس کے وہم کو اور اس کی نفسیاتی الجھن کو دور کر دیا۔ آج بھی وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جو بھی طریقہ کار اپنایا، فرحت کا نفسیاتی علاج ہو گیا، اور اسی میں میں خوش ہوں کہ فرحت ٹھیک تو ہوئی، خواہ جس طریقے سے بھی ہوئی۔ آج کم از کم وہ احساس جرم سے باہر ہیں، اپنے گھر، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو بھرپور توجہ دیتی ہیں۔ ان کا بیٹا نعمان اب کبھی کبھار بھلے زبردستی ہی صحیح ان سے ملنے آ جایا کرتا ہے۔ آج فرحت ایک زیادہ بہتر انسان اور ایک زیادہ باشعور ماں ہے۔ بے شک ہمارے ارد گرد ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی نفسیاتی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کے اس مسئلے کو سمجھ کر اس کا درست طریقے سے حل کر دیں تو ایک بہت قیمتی جان اور اس سے جڑے کئی رشتے سکون کی رحمت کی چھاؤں میں آ سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہنا ہی ایک عظیم انسان کی عظمت اور بلندی کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ میرے نزدیک انجم آپا ایک انتہائی عظیم انسان ہے، جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا لیکن کبھی بھی کہیں بیٹھ کر بھی اپنی بڑائی کا تذکرہ نہیں کیا۔ سچ کہتے ہیں، نکتہ وروں نے یہ سمجھایا، خاص بنو اور عام رہو، بستی بستی شہرت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔